अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। समरकंद की एक गहरी सर्द रात में एक शख्स अपने घर से चारों तरफ घुप अंधेरे में निकलता है। उसका रुख शाही महल की तरफ है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अंधेरे में रास्ता तलाश करता बिला आखिर महल के करीब जा पहुंचा। उसके एक जानिब कलीसा है जिसके दरवाजे पर एक बहुत भारी पत्थर रखा है। ये भारी भरकम नौजवान निहायत बहादुर शख्स है। मकामी ज़बान तो इसकी मादरी है, मगर इसमें एक नुमाया खूबी ये भी है कि इसको अरबी ज़बान पर अबूर हासिल है। इसे कलीसा के सबसे बड़े ओहदेदार ने मुलाकात के लिए बुलवा रखा है। उसने बड़े काहन की तरफ अपने कान लगा दिए जो आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहा था। पहले तो उसे कुछ समझ ना आई, मगर बतदरीज इसको मफहूम समझ आने लगा कि वो समरकंद की तारीख और उसका माजी बयान कर रहा था, और फिर किस तरह मुसलमानों ने इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया है। हमने इस कब्ज़ा के ख़िलाफ़ कितनी ही नाकाम कोशिशें की, मगर अब उनका इक़्तिदार बतदरीज पक्का होता जा रहा है। अब हम आखिरी हरबा इख्तियार करना चाहते हैं। हमने सुना है कि इस कौम का बादशाह निहायत आदिल शख्स है। वो दमिश्क में रहता है। हमने फ़ैसला किया है कि उसके पास अपने एलची भेजा जाए, जिसके हाथ हम अपनी शिकायत अरसाल करें। हम देखते हैं कि वो इस बारे में क्या करता है। चूँकि तुम अरबी ज़बान से वाकिफ़ हो, लिहाजा हमने इस अहम काम के लिए तुम्हें मुंतखब किया है। तुम निहायत ज़हीन और दिलेर भी हो, गुफ्तगू का फ़न भी जानते हो। क्या तुम इस काम के लिए आमादा हो? नौजवान ने इस बात में जवाब दिया। बड़ा काहन कहने लगा, फौरी तौर पर अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा राह वाफिर मुहैया कर दिया जाएगा। नौजवान वहाँ से निकला तो खुशी और मुसरत उसके चेहरे पर अयां थी। वो सोच रहा था कि आज सबसे बड़े काहन ने मुझे शर्फ़ बाज़याबी बख्शा है, मुझे एक अजीम मिशन के लिए मुंतखब किया है। अब वक्त है कि मैं अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर सकूँ। समरकंद को आज़ादी दिलाने में मेरा भी हिस्सा होगा। वो घर वापस आया और सफ़र की तैयारी करने लगा। कलीसा की तरफ से उसको ज़्यादा राह वाफिर मिक़दार में मुहैया कर दिया गया था। उसका तेज़ रफ्तार घोड़ा उसके हमरा था। वो उस पर सवार हुआ और उसका रुख बुखारा की तरफ था। वो महीनों का सफ़र हफ्तों में तय करता हलब पहुँच गया। दमिश्क उसकी आखिरी मंजिल थी जो अब बिल्कुल करीब थी। फिर वो दिन भी आया जब वो दमिश्क में दाखिल हो रहा था। वो एक सराय में उतरा और उसके मालिक से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन से मिलने का क्या तरीका है। सराय के मालिक ने कहा कि हमारे अमीरुल मोमिनीन से मिलना निहायत आसान है। तुम मस्जिद उम्वी की तरफ चले जाओ, वहाँ किसी भी शख्स से उनके घर का रास्ता पूछ लेना। वहाँ पर कोई पहरेदार नहीं है, ना ही मुलाकात पर कोई पाबंदी है। वो मस्जिद उम्वी में दाखिल हुआ। ऐसी खूबसूरत इमारत उसने आज तक नहीं देखी थी। उसने ख्याल किया कि यही शाही महल हो सकता है। चुनांचे उसने एक शख्स से पूछ ही लिया। उसके लहजे और शक्ल से मालूम हो रहा था कि वह शहर में अजनबी है। उसने कहा, क्या तुम कसर खिलाफत के बारे में जानना चाहते हो? मगर क्या ये कसर खिलाफत नहीं है? उसने ताज्जुब से पूछा। उस शख्स ने मुस्कुराहट भरे लहजे में कहा, नहीं अजनबी दोस्त, ये तो अल्लाह का घर है। ये मस्जिद है, मुसलमानों की इबादत की जगह। क्या तुमने नमाज पढ़ ली है? मैं नमाज कैसे पढ़ूँ, मुझे नमाज का तरीका भी मालूम नहीं। उसने पूछा, तुम्हारा दीन क्या है? कहने लगा, मैं समरकंद के काहनों के दीन पर हूँ। सवाल हुआ, उनका दीन क्या है? जवाब मिला, मुझे मालूम नहीं। सवाल, फिर तुम्हारा रब कौन है? उसने जवाब दिया, कलीसा का खुदा। अब उसने अगला सवाल किया, अगर तुम उससे मांगो तो क्या तुम्हें अता करता है? और अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें शफा देता है? कहने लगा, मुझे मालूम नहीं। उस शख्स ने मौका गनीमत जाना कि एक शख्स शक्ल सूरत से ज़हीन फ़तीन है, अजनबी है, उसका कोई दीन और मज़हब नहीं, उसको दीन के असूल बताए जाएं। चुनांचे उसने इस्लाम की खूबियाँ बयान की और फिर चंद सातों की बात थी, इस समरकंदी के दिल का गुबार छट गया और उसने कलमा तौहीद पढ़ लिया और दीन इस्लाम में दाखिल हो गया। अब उस शख्स ने अपने इस नौ मुस्लिम भाई से कहा, चलो हम अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए चलते हैं। हर चंद के ये वक्त उन्होंने घर वालों के लिए मुख्तस किया हुआ है, मगर फिर भी वो हमसे मिल लेंगे क्योंकि वो बहुत मुतवाज़े हैं। मस्जिद से निकल कर वो गली में आए। निहायत ही सादा से दरवाजे की तरफ इशारा करके उसने बताया कि ये अमीरुल मोमिनीन का घर है। उसको तज्जुब हुआ। उसका ख्याल था कि बड़ा आलीशान महल होगा, मगर ये तो मामूली घर है। उसने दरवाज़ा खटखटाया। खलीफा आदिल उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उसका हाल पूछा, आने का मकसद मालूम किया। बताओ क्या मसला है? उसने अजीम सिपह सालार कतीबा बिन मुस्लिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया कि हमारे मुल्क पर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया है और ये कब्ज़ा धोखे से हुआ है। ना तो ऐलान जंग हुआ और ना ही हमें इस्लाम की दावत दी गई। हमारे साथ जुल्म हुआ है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जुल्म करने का हुक्म नहीं दिया,
بلکہ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں۔ آواز دی اے غلام کاغذ اور قلم لایا جائے۔ غلام 2 انگلیوں کے برابر کاغذ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس پر 2 سطریں لکھی مہر لگائی اور بند کر کر سمرقندی سے کہا کہ اسے اپنے شہر کے حاکم کے پاس لے جاؤ۔ سمرقندی واپس ہوا۔ اب اس کا سینہ توحید کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ جہاں پر جاتا وہیں سیدھا مسجد میں داخل ہوتا، نماز پڑھتا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کر کے اپنی منزل کو روانہ ہو جاتا۔ اس سفر کی ایک عجیب لذت تھی۔ اب اس کے لیے کوئی شخص اجنبی نہ تھا، نہ وہ دوسروں کے لیے اجنبی۔ مسجد میں جاتا، نماز ادا کرتا، لوگ اس کی طرف دیکھتے، اس کی شکل و شباہ سے پتہ چل جاتا کہ وہ مسافر ہے، اس علاقے کی کسی بستی کا رہنے والا نہیں، اور پھر نمازیوں میں اس کی مہمان نوازی کے لیے مقابلہ شروع ہو جاتا۔ ہر کوئی اسے اپنے گھر میں لے جانے، اس کی ضیافت کرنے کے لیے اصرار کرتا۔ اب اس کو مسجد کی اہمیت اور اس دین کی بے شمار خوبیوں کا ادراک ہو چلا تھا۔ پھر ایک دن آیا جب وہ سمرقند میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا کلیسا کی طرف گیا۔ اس نے کاہنوں کو رپورٹ دینی تھی اور ان کو خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطلع کرنا تھا۔ وہ کلیسا میں داخل ہوا۔ دربان اس کو خوب پہچانتا تھا۔ پھر اس کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے۔ چند منٹوں کے بعد وہ بڑے کاہن کے سامنے کھڑا تھا۔ کاہن کو اسے دیکھ کر اعتبار نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہوگا، مگر ان کا ایلچی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ان کو تفصیل سے سفر کے حالات بیان کیے، کیسے گیا، کہاں کہاں سے گزرا۔ اس نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ خلیفہ سے ملاقات اور حکم نامہ حاصل کرنے تک ایک ایک بات ان کے گوش گزار کی۔ کاہنوں کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی، بشاشت ان کی چہروں سے عیاں تھی۔ ہماری آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ خلیفہ کی طرف سے واضح آرڈر ہے کہ قاضی کے سامنے اس مقدمہ کو پیش کیا جائے۔ کاہنوں کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے دلائل دیں۔ جرنیل کتیبہ بھی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور پھر قاضی جو بھی فیصلہ دے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا اہل سمرقند کو انتظار تھا۔ بے شمار لوگ اس تاریخی مقدمہ کی کارروائی سننے کے لیے چلے آئے۔ عدالت مسجد میں لگی۔ وہ کاہن جن کو کبھی کسی شخص نے نہ دیکھا تھا مقدمہ کی پیروی کے لیے حاضر تھے۔ مسلمانوں کا سپہ سالار قائد فاتح قتیبہ بن مسلم بھی حاضر ہے۔ سب کے سب قاضی کے منتظر ہیں۔ کاہن کس بات کی امید پر مقدمہ لے آئے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ ایک فاتح قوم مفتوح علاقوں سے نکل جائے۔ مقدمہ جس شخصیت پر دائر کیا گیا ہے وہ عظیم قائد اور سپہ سالار ہے۔ نگاہیں مسجد کے دروازوں کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کب قاضی داخل ہو۔ حاضرین کو بہت زیادہ دیر نہیں کرنا پڑی۔ ایک چھوٹے قد کا نحیف جسم کا مالک معمولی لباس پہنے ہوئے، سر پر امامہ رکھے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کا غلام ہے۔ لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ بعض نے اپنی انگلیاں منہ میں دبا لیں۔ اچھا، یہ ہے مسلمانوں کا قاضی، یہ خلیفہ اور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خلاف فیصلہ دے گا۔ قاضی نے مسجد کے ایک کونے میں اپنی نشست کو سنبھالا۔ اس کا غلام اس کے سر پر کھڑا ہے۔ بغیر کسی لقب کے امیر کا نام لے کر اسے بلایا جا رہا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے حاضر ہو۔ امیر شہر حاضر ہوا۔ عدالت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اب غلام کاہنوں کے سردار کو بلوا رہا ہے، جو امیر کے ایک طرف بیٹھ گیا اور عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی۔ قاضی اپنی نہایت پست آواز میں کاہن سے مخاطب ہوا۔ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، عظیم قائد قتیبہ بن مسلم ہمارے ملک میں دھوکے سے داخل ہوئے۔ ہمارے سامنے کوئی شرائط نہیں رکھی گئی اور ہمیں اسلام کی دعوت بھی نہیں دی گئی۔ قاضی نے اب امیر کی طرف دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ فاتح جرنیل نے قاضی کی طرف دیکھا اور یوں گویا ہوا، قاضی کی خیر ہو، لڑائی تو دھوکے کی چالوں پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ ملک بہت بڑا ملک، اس کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک سے محفوظ فرمایا ہے اور اسے مسلمانوں کی ملکیت اور وراثت میں دے دیا ہے۔ قاضی، کیا تم نے حملے سے پہلے اہل سمرقند کو اسلام کی دعوت دی تھی یا جزیہ دینے پر آمادہ کیا تھا، یا پھر دونوں صورتوں میں انکار پر لڑائی کی دعوت دی تھی؟ سپہ سالار، جی نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ قاضی، تو گویا آپ نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ دوستو، اب آگے قاضی کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی مدد صرف اس وجہ سے کی ہے کہ اس نے دین کی اتباع کی اور دھوکہ دہی سے اجتناب کیا۔ اللہ کی قسم، ہم اپنے گھروں سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارا مقصد زمین پر قبضہ جمانا نہیں ہے اور نہ ہی حق کے بغیر وہاں حکومت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلم فوج اس ملک سے نکل جائے، اس کی اصل باشندوں کو حکومت واپس کریں، پھر اس کو دعوت دین دیں، چیلنج دیں اور پھر ان سے لڑائی کا اعلان کریں۔
اہل سمرقند اور کاہنوں نے اس فیصلے کو سنا۔ ان کے کانوں اور آنکھوں نے جو سنا اور دیکھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ قاضی نے حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ بہت ساروں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ عدالت برخاست ہو چکی ہے۔ قاضی اور امیر روانہ بھی ہو چکی ہیں۔ بڑے کاہن نے اپنے دماغ پر زور دینا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس نے اپنی سابقہ زندگی پر غور کرنا شروع کیا۔ اپنے عقیدے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنا ہی عجیب و غریب اس کا عقیدہ ہے۔ اس کا دائرہ کتنا مختصر اور چھوٹا ہے، جو صرف کاہنوں کے درمیان گھومتا ہے، اور اب اس کا ذہن اسلام کے حوالے سے سوچ رہا تھا۔ اس کا دائرہ کتنا وسیع اور بڑا ہے، خیر سے بھرپور، عدل و انصاف کرنے والا دین۔ یہ دین جس کی سربلندیوں کو سورج کی شعاعیں چاند کی روشنی بھی چھونے سے قاصر ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ آج عدالت میں سب لوگوں نے دیکھا قاضی کے سامنے کس طرح حاکم سرنگوں ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا کبھی ہمارا بادشاہ اس طرح عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی اسی غور و فکر میں تھا کہ اسے گھوڑوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ لوگ بازاروں سے گزر رہے تھے، شور برپا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، آوازوں کی طرف کان لگائے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے۔ بتایا گیا کہ قاضی کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، فوجیں واپس جا رہی ہیں۔ ہاں، وہ عظیم فوج جس کے سامنے یثرب سے لے کر سمرقند تک کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی، جس نے کیسر و کسرا اور خاقان کی قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، جو طاقت بھی اس کے راستے میں آئی اسے وہ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئے۔ مگر آج وہی فوج ایک کمزور سے جسم کے مالک قاضی کے سامنے سرنڈر ہو گئی۔ آج صبح کی بات ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ صرف ایک غلام تھا، اس نے مقدمہ کی سماعت کی۔ چند منٹوں کی سماعت، عدالت میں دو طرفہ بیانات سنے، سپہ سالار کا اقرار اور پھر 2-3 فکروں پر مشتمل فیصلہ۔ مسلمانوں کے کمانڈر کو عدالت نے شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق وہ شہر سے نکلنے کے بعد تیاری کے لیے باقاعدہ چیلنج دیں گے اور پھر دوبارہ لڑائی کریں گے۔ کاہن اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتا جا رہا ہے اور پھر اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا اہل سمرقند اس سیر رواں کے سامنے ڈٹ سکیں گے؟ کیا ان کے پاس مقابلہ کی قوت ہے؟ دنیا کے تمام ممالک ان کے سامنے جھک گئے۔ کیا ہمارا باطل دین اس حق کے سامنے ٹھہر سکے گا؟ کیا وہ نور اسلام کا مقابلہ کر پائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ رب کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ظلم و ستم کی رات کو ختم ہونا ہے۔ دنیا پر نئی فجر طلوع ہو رہی ہے۔ اس نور کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ارے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے انہیں پکارا۔ سمرقندی مسلم ایلچی زور سے کہنے لگا، ساتھیوں، میرا فیصلہ اور مشورہ سنتے ہو؟ کان اس کی طرف لگ گئے۔ اس نے کہا، میں تو اس بات کی گواہی دے چکا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اور اب بڑے کاہن کی باری تھی۔ وہ بولا، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ پھر سمرقند کی گلیاں اور چوک تکبیر کے نعروں سے گونج رہے تھے۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے مسلم مجاہدین کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں۔ اس ملک سے واپس مت جاؤ، ہمیں اسلامی عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنوں کا راج دیکھا ہے، ان کے ظلم و ستم سے ہم خوب واقف ہیں۔ آپ لوگ واپس لوٹ آئیں، ہم سب نے بھی تمہارے دین کو قبول کر لیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مسلمان فوج واپس ایک اسلامی ملک میں ان سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے داخل ہوئی۔ کوئی حاکم و محکوم باقی نہیں رہا، کوئی غالب اور مغلوب نہیں رہا، سب کے سب خدا کے لیے بھائی بھائی بن گئے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کوئی طاقتور کمزور پر بھاری نہیں۔ ہاں، فرق کرنے والی چیز تقویٰ ہے۔ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا اور خیر کے کاموں میں سبقت حاصل کرنے والے کو فضیلت ضرور حاصل ہے۔ اس طرح سمرقند کی سرزمین میں اسلام کی دولت داخل ہو گئی اور اس میں سے کبھی بھی یہ دولت نہیں نکل سکی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔